आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। वैसे तो गवादर को सी पैक का कल्ब कहा जाता है, दिल है ये सी पैक मंसूबों का, मगर अजब मामला है ये वो गवादर जहां पर हम दुनिया को सरमायाकारी करने की दावत दे रहे हैं, सी पैक का कल्ब है, नए इकनॉमिक जोन बन रहे हैं और यहाँ पर आवाम के लिए और इन मंसूबों के लिए मतलूबा बिजली नहीं है और पानी की भी शदीद किल्लत है। बिजली का हुसूल पड़ोसी मुल्क ईरान का मरहून मिन्नत है, बिजली के लिए ईरान से मोहताजी है। ताज्जुब की बात है कि आज तक किसी हुकूमत ने इस मसले को तरजीही बुनियादों पर हल करने के इक़दाम नहीं किए, मगर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मौजूदा हुकूमत भी इस मामले में मुतहर्रिक नज़र नहीं आई है। वो के वादे बहुत हुए हैं। 2 साल पहले इस कलीदी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट मसले के हवाले से खुद वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस गवादर में ही ऐलान किया था। ये जो मसला है सारे इस इलाके का नेशनल ग्रिड से कनेक्टेड नहीं है। हमने ये फैसला किया है और इसके लिए बजट एलोकेट किया है कि ये नेशनल ग्रिड से ये सारा जो अब तक सिर्फ ईरान से बिजली आती थी, कनेक्शन ही नहीं थी इस मगरबी इलाके की, ये कोस्ट लाइन की, इंशाल्लाह जो अब हम ग्रिड लेके आ रहे हैं ये सारा कनेक्शन हो जाएगा बाकी पाकिस्तान की नेशनल ग्रिड के साथ। 2 साल गुजर गए, ग्रिड नहीं आई और आज भी वो कैफियत है ये प्राइम मिनिस्टर के कहने के बाद, और वो कैफियत बहुत ही सीरियस नज़र आई 2 हफ्ते पहले, क्योंकि बलूचिस्तान के मकरान डिवीज़न जिसमें गवादर, किच और पिजगोर शामिल हैं, वहाँ बिजली का शदीद बहरान पैदा हुआ, जिसे ईरान की इंतज़ामिया से दरख्वास्त के बाद आज आखिरकार हल किया गया। ईरान से बिजली मुनक़ता हो गई थी। बिजली की सप्लाई में तातुल की वजह शदीद गर्मी के मौसम में शहरियों की ज़िंदगी अजीरन होकर रह गई। बिजली बहरान के बाइस मुतासरा अजला में पानी की फराहमी का मसला भी पैदा हो गया। अवाम बूंद बूंद पानी को तरस गए और बिजली और पानी की अदम फराहमी के ख़िलाफ़ सैकड़ों लोग सरापा एहतजाज कर रहे थे। गवादर में एहतजाज का समा था क्योंकि बिजली का क़ता ताल्लुक़ हो जाना या बिजली का मुनक़ता हो जाना ये बहुत सीरियस मामला है इस गर्मी के मौसम में, और अवाम इस हवाले से एक बार फिर उनको एहसास हुआ कि पाकिस्तान के नेशनल ग्रिड से बिजली की सप्लाई नहीं है, पानी के अपने मसाइल हैं। बलूचिस्तान के मकरान डिवीज़न में इस हवाले से ये आपको हम बैकग्राउंड बताएंगे कि ईरान के ग्रिड स्टेशन से यहाँ पे बिजली आती है। कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के मुताबिक सितंबर 2003 से 2013 तक ईरान मकरान डिवीज़न को 35 मेगावाट बिजली फराहम कर रहा था, जिसे बढ़ाकर पहले 100 मेगावाट और हालिया दिनों में कम करके 70 मेगावाट किया गया। कल वफाकी वज़ीर तवानाई हम्माद अज़हर ने इस मामले पर ईरानी सफ़ीर से रब्ता किया। ईरानी सफ़ीर ने कहा कि बलूचिस्तान के साहिली इलाकों को ईरान के नेशनल ग्रिड से मुंसलिक करने के इक़दाम किए जा रहे हैं और आज कर इस हवाले से आज इसमें एक ब्रेक थ्रू हुआ और ये सप्लाईज रिस्टोर हुई। अपनी एक ट्वीट में हम्माद अज़हर ने कहा था कि ईरान में बिजली के शॉर्टफॉल से बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में लोड शेडिंग हो रही है। जो इलाके पाकिस्तान के नेशनल ग्रिड से मुंसलिक नहीं हैं उनका दारोमदार ईरान से दरामद की जाने वाली बिजली पर है। साहिली इलाकों को नेशनल ग्रिड से मुंसलिक करने का काम जारी है और इसके लिए तवील ट्रांसमिशन लाइन की ज़रूरत है जिसका मनसूबा 2 साल में मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन तब तक ये सवाल अपनी जगह है कि हम अपने मुस्तक़बिल के माशी हब के यानी कि इस सी पैक के क़ल्ब के मकीनों को बिजली और यहाँ के मंसूबों के लिए बिजली और पानी दोनों को कब उसको हम इसकी फराहमी यकीनी बनाएंगे और कब हम इस किस्म के क्राइसिस से बचेंगे जो कि हमने हालिया दिनों में देखा है। और आखिर क्यों 2 साल पहले जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने बुलंद बांग दावा किया था कि गवादर को नेशनल ग्रिड से बिजली सप्लाई की जाएगी और इसके लिए ट्रांसमिशन लाइन और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होगा, वो नहीं हुआ और आज फिर 2 साल आगे का टाइम दे दिया है जनाब हम्माद अज़हर ने, वज़ीर बिजली ने। इस पूरी सूरत हाल पे बात करते हैं। नवीद जान बलोच हमारे साथ है, सदर हैं गवादर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के। बलोच साहब, पहले तो ये बताइए हालिया दिनों में हुआ क्या ये गवादर में, ये जब ये बिजली का शॉर्टफॉल ईरान से हुआ और फिर ये सप्लाईज डिस्कनेक्ट हो गई तो क्या कैफियत हुई? सर, कैफियत बहुत बुरी थी और यहाँ पे शॉर्टफॉल नहीं हुआ बल्कि बिजली ही रोक दी गई। मतलब ये है कि बिजली बिल्कुल ईरान से बंद हो गई और 24 घंटे बिजली नहीं रही। अब और उस पे जो हमारी ग्वादर की जो पोजीशन थी वो ये थी कि ग्वादर में हमारी 42
فیکٹریاں ہیں فش کی جو ایکسپورٹ کرتی ہیں. ہماری تقریباً کوئی 60 سے زیادہ برف کی فیکٹریاں ہیں اور ہمارے 50,000 بوٹس ہیں. تو پوری ہماری فشریز کی معیشت ہماری بیٹھ گئی اور خدا کا کرنا یہ ہوا کہ ابھی ہمارے یہاں کورونا 35% تک آگے چلا گیا ہے. اور ان دنوں میں لاک ڈاؤن بھی لگا اور لاک ڈاؤن ہونے کے بعد بجلی نہ ہونے کی وجہ سے پانی کے بھی شدید بحران پیدا ہوا ہے. مگر کل پرائم منسٹر سے جو چیمبرز کی ہماری ملاقات ہوئی ہے اور اس کے بعد آج میں منسٹر صاحب سے ملا ہوں, تو میں سب سے پہلے تو پرائم منسٹر صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, عمران خان صاحب کا, کہ انہوں نے منسٹر کو یہ کہا کہ آپ اس پہ ایکشن لیں. منسٹر نے سفیر سے رابطہ کیا, انہوں نے تہران میں رابطہ کیا اور اس کے بعد جو ہے آج میری سفیر سے ایرانی کے ملاقات بھی ہوئی ہے اور ہماری بجلی ریسٹور ہو چکی ہے. تو یہ بتائیے گا کہ اوور آل جو ڈیمانڈ ہے بجلی کی جو اور آگے جو پروجیکٹڈ ڈیمانڈ ہے بجلی کی اور جو موجودہ ڈیمانڈ ہے پانی کی اس سی پیک کے ہب میں, وہ اس کی کیا اس کیفیت کیا ہے, سچویشن کیا ہے اوور آل؟ اوور آل سچویشن یہ ہے کہ ہمارے یہاں اس وقت جو ہے مکران ڈویژن میں کم سے کم جو ہے 200 سے اوپر میگا واٹ کی بجلی ہمیں چاہیے. اور گوادر شہر کو, گوادر ٹاؤن اور اس کے دیہاتوں کو, صرف شہر کے ڈسٹرکٹ کے نہیں, 50 لاکھ گیلن پر ڈے کی ہماری ضروریات اس وقت جو ہیں موجودہ ہیں. تو اب آپ کے پاس اویلیبلٹی کی کیا سچویشن ہے؟ جو گوادر میں کارخانہ لگائے, یہ گوادر میں بزنس سیٹ اپ کرے یا گوادر کی گروتھ میں حصہ لے, یہ سی پیک کے منصوبے ہو رہے ہیں, اسے بجلی پانی ملتی ہے؟ اس وقت تو پوزیشن صحیح نہیں ہے, مگر میں آپ کو اس کے بیک گراؤنڈ میں جا کے تفصیلاً میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. سر اس وقت 80 میگا واٹ ایران سے ہمیں بجلی آ رہی ہے, ہمیں 200 سے اوپر کی ضرورت ہے اور 3 سے 4 بڑے پروجیکٹ تھے جو پینڈنگ رہے ہیں اور ابھی تک پینڈنگ ہیں. اس میں سے 2012-13 میں ایک ایران سے کے ساتھ ہم نے 100 میگا واٹ کا اور کا ہمارا ایگریمنٹ ہوا. گوادر کے بارڈر تک, ریمدان تک انہوں نے اپنی لائنیں بچھا دی اور ابھی تک ہم نے وہ اپنا کام شروع نہیں کیا. اگر وہ بھی ہو جاتا 100 میگا واٹ کا منصوبہ تو گوادر کا بجلی کا مسئلہ حل ہو سکتا تھا. دوسرا 300 میگا واٹ کا ایک چائنیز جو ہے یہاں کول پاور پلانٹ لگانا چاہتے تھے, صوبائی حکومت نے ان کو زمین بھی دے دی ہے, اس کا کام بھی ابھی تک شروع نہیں ہوا. تیسرا ایک پروجیکٹ جو ہے کوئی 50 میگا واٹ کا سولر کا بھی آیا ہے, مگر اسلام آباد میں فیڈرل گورنمنٹ ہے یا یہاں کے جو بیوروکریٹ ہیں یہ کہ اس وقت یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بجلی وافر مقدار میں چونکہ موجود ہے اس لیے نئے پلانٹس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اور ہماری پوزیشن یہ ہے کہ نیشنل گرڈ سے ہم ابھی تک کنیکٹڈ نہیں ہیں. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ پچھلے سال پی ایس ڈی پی میں 17 ارب روپے ایلوکیٹ کر دیے گئے تھے اور عمران خان صاحب نے اس حکومت میں پہلی دفعہ مکران کو نیشنل گرڈ میں کنیکٹ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا, مگر اس میں کام ابھی تک شروع نہیں ہوا. کل کیسکو کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں ان سے میری میٹنگ ہوئی تھی اور انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ کچھ کام شروع ہوا مگر ٹینڈر ہوا اور اس جو ٹینڈر میں لوگ آئے تھے انہوں نے زیادہ بڈ دیا ہے اور اتنے فنڈز ہمارے پاس نہیں, اسے ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. کی صورتحال ہے پینے کے پانی کی کیا سچویشن ہے گوادر میں؟ آپ کے یہاں زیادہ تر جو ہے یہ ڈیسیلینیشن سے پانی اویلیبل ہے؟ سر ہمارے یہاں تو ڈیم سے پانی اویلیبل ہے اور جب ڈیموں میں پانی نہیں ہوتا تو اس کا شدید جو ہے بحران پانی کا آ جاتا ہے. یہ اس وقت جو ہے ہمارے ڈیمز ہیں اس میں آکاڑا میں پانی نہیں ہے مگر سوٹ میں اور شادی کور میں موجود ہے, مگر اس وقت بحران آنے کی وجہ یہ ہے کہ میں خود 3 مہینے کے لیے نگراں وزیر رہا ہوں اور اس وقت بھی شدید بحران تھا اور اس وقت جو ہے 3.5 ارب کے ٹینکرز چلتے تھے اور اس ٹینکرز کی پیمنٹ صوبائی حکومت کرتی تھی. تو اس وقت ہم نے ٹینڈر کیا اور شادی کور کو کنیکٹ کرنے کے لیے گوادر کو ابھی تک پائپ لائن کا 70% کام ہوا ہے, 30% نہیں ہوا. ایک بحران کی وجہ یہ ہے. دوسرا ڈیسلینیشن پلانٹس پہ پیسے لگائے گئے تھے پہلے, یہاں 1 ارب روپے کی لاگت میں کارواٹ میں, ایک 25 کروڑ کی لاگت میں پسنی میں اور 25 کروڑ کی لاگت میں جو ہے جیونی میں یہ پلانٹ لگنے تھے مگر یہ ناکام ہو گئے. اور پھر ہم نے یہ طے کیا اس وقت کہ چائنیز سے 85 پیسے میں ہم پانی خریدیں
اور 2 لاکھ گیلن پر ڈے ہم خرید رہے تھے، پھر چونکہ ڈیموں میں پانی آ گیا تھا تو وہ منصوبہ رک گیا۔ اس وقت چائنیز سے پانی سے کیا مطلب ہے بلوچ صاحب؟ وہ ڈی سیلینیٹ کرتے ہیں؟ چائنیز کے پاس گوادر پورٹ پہ ایک پلانٹ لگا ہوا ہے جس سے وہ 2 لاکھ گیلن پر ڈے ہمیں دے سکتے ہیں، اور ان سے ایک معاہدہ ہم نے 3 سال پہلے کیا تھا کہ وہ ہمیں 20 لاکھ گیلن دیں گے اور 85 پیسے پہ ہم پر گیلن پانی ان سے لیں گے گوادر کے لوگوں کے لیے۔ اس وقت پرائم منسٹر نے وہی معاہدہ دوبارہ ریوائیو کیا ہے، اور اس وقت ہمیں امید ہے کہ 1 سال کے اندر یہ پلانٹ جو ہے چائنیز سے ہم پانی لیں گے، سارا خرچہ وہ خود کریں گے اور ہمیں پانی گوادر پورٹ سے سپلائی کریں گے۔ اس وقت کی پوزیشن یہ ہے۔ بڑی نوازش، بہت بہت شکریہ جناب نوید جان بلوچ، صدر گوادر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے معیشت و کاروبار کے حوالے سے اہم خبر ہے۔ روپے کی قدر ڈالر کے مقابلے میں مسلسل گر رہی ہے، پچھلے چند ہفتوں کے دوران 7% گر چکی ہے۔ 152 روپے کا ڈالر آج 162 روپے سے زائد کا ہو چکا ہے، بلکہ 163 کی حد میں بھی پہنچا اوپن مارکیٹ میں۔ یہ کتنی تشویش کی بات ہے اور کتنی معاملات اس حوالے سے انڈر کنٹرول ہے، اس کا تجزیہ حاصل کرتے ہیں، ایکسپرٹ اوپینین لیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ پاکستان میں پچھلے چند روز میں ڈالر کی قدر میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ آج روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر 54 پیسہ مہنگا ہو کر 162 روپے 45 پیسے کا ہو گیا۔ پچھلے ہفتے 11 ہفتوں میں روپے کی قدر میں 7% کمی آئی ہے۔ 7 مئی کو ڈالر 152 روپے 28 پیسے پر بند ہوا تھا، جس پہ اب تک 10 روپے 15 پیسے کا اضافہ ہو چکا ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر رضا باخر کا کہنا ہے کہ حالیہ ہفتوں میں صرف پاکستانی کرنسی ہی نہیں بلکہ ڈالر کے مقابلے میں دنیا کی اور بھی کرنسیز میں کمی آئی ہے۔ پاکستان کی بڑھتی ہوئی درآمدات بھی ڈالر کی قدر میں اضافے کا باعث بنی ہے۔ پچھلے ماہ درآمدات گزشتہ سال جون کے مقابلے میں 72% زیادہ رہیں۔ پچھلے سال جون میں درآمدات کا حجم 3 ارب 70 کروڑ ڈالر تھا، جبکہ پچھلے ماہ اس کا حجم 6 ارب 37 کروڑ ڈالرز ہو گیا اور تجارتی خسارہ 73% اضافے کے ساتھ 3 ارب 34 کروڑ ڈالرز تک پہنچ گیا۔ اس کے ساتھ ہی جون میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 1 ارب 64 کروڑ ڈالر کا ہو گیا، جبکہ مئی میں یہ خسارہ 65 کروڑ ڈالر تھا۔ ڈالر مہنگا ہونے سے یقیناً بیرونی قرضوں کا بوجھ بھی بڑھتا ہے، اور ڈالر کی قیمت میں حالیہ اضافے سے پاکستان کے بیرونی قرضے تقریباً 1100 ارب روپے بڑھ گئے ہیں۔ جب 7% کے قریب روپیہ کمزور ہوا تو اس کے اثرات بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی گزشتہ ہفتے ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں 22 کروڑ ڈالر کی کمی ہوئی، جو 24 ارب 87 کروڑ ڈالر کی سطح پر آ گئے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے گورنر ڈاکٹر رضا باقر کہتے ہیں کہ ڈالر کی قدر کا انحصار مارکیٹ فورسز پر ہے، اور پچھلے 2 سال کے مقابلے میں اس سال جولائی میں ڈالرز کی قدر میں زیادہ فرق نہیں آیا ہے۔ گویا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کہتا ہے کہ اگر آپ غور سے دیکھیں 2 سال انہی دنوں میں اور آج جو ڈالر کی شرح ہے وہ تقریباً ایک ہی ہے۔ 2 سال میں اگر مجموعی طور پہ دیکھیں تو 2 سال پہلے جو ڈالر کی شرح تھی آج بھی وہی شرح ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک کہتے ہیں اس دوران ڈالر کی قدر کم بھی ہوئی، روپے کی قدر بڑھی بھی اور روپے کی قدر کم بھی ہوئی۔ گویا کہ پاکستان میں مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ حالات کے لحاظ سے روپے کی قدر اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتی ہے۔ اس امپورٹنٹ صورتحال پہ اور مسلسل روپے کی قدر میں کمی اور سگنیفیکنٹ کمی، اس پہ بات کریں گے جناب آصف ارسلان سومرو ہمارے ساتھ موجود ہیں، مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں KSB سیکیورٹیز کے۔ بہت بہت شکریہ آصف ارسلان سومرو صاحب۔ گو کہ گورنر اسٹیٹ بینک کہتے ہیں اور سینٹرل بینک کا ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک ایکسچینج ریٹ ہمارا جو ہے وہ فری مارکیٹ کی بیسس پہ چل رہا ہے، مارکیٹ بیسڈ ہے۔ 2 سال پہلے جو ریٹ تھی جو ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جب 7% ڈیپریسیشن ہو جائے تو یہ بڑی سگنیفیکنٹ ڈیپریسیشن ہے، اور وہ بھی پچھلے 1-2 مہینے کے اندر، تقریباً 6-7 ہفتے کے اندر۔ جی بالکل کامران صاحب، آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ اگر 2 مہینے کے ہورائزن کے اندر ہم دیکھیں تو ہماری بالکل 7% ڈپریسیشن جو ہے کافی الارمنگ نمبر ہوتا ہے۔ لیکن اگر تھوڑا بیک گراؤنڈ دیکھیں، تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو جب کووڈ آیا تھا مارچ 2020 میں تو ہماری کرنسی جو تھی 168 چلی گئی تھی۔ پھر اگست کو اگر ہم دیکھیں 2020 کے اندر تو ہماری کرنسی جو ہے ڈالر کے اگینسٹ 168 چلی گئی تھی۔ اس کے بعد جو ریمیٹنسز کا فلو آیا تھا ہماری ایکسپیکٹیشن سے بہت زیادہ تھا، ٹریول نہیں ہو رہا تھا، کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس تھا، تو ایک سمجھ لیں ایب نارمل کنڈیشن سی جو ہمارے فیور میں جا رہی تھی۔ اب ہماری اکانومی جو ہے واپس ایک گروتھ فیز میں جا رہی ہے۔ اس گروتھ فیز میں اگر اکانومی اب جا رہی ہے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ پینک سائنز آ رہی ہیں یا ریزروز آپ کے کم ہو رہے ہیں۔
یس ہماری کرنسی جو ہے 152 سے 162 ہو گئی ہے, لیکن اسی دوران اسٹیٹ بینک کے جو ریزروز ہیں وہ بھی آپ کے $2 ارب سے بڑھ چکے ہیں, اور آگے جو آپ کی پائپ لائن ہے ایک مہینہ آگے آپ کو IMF سے $2.8 بلین ایکسٹرا ملنے جا رہے ہیں. تو ہم اس وقت اس سٹیج پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم نارملائزیشن فیز میں چلے گئے ہیں. یہاں سے اگر ایک ایکسٹرا اور ڈپریسیشن ہوگی تو بزنسز گھبرانا شروع ہو جائیں گے, لیکن یہ نمبر ہم نے دیکھا ہوا ہے, اور یہاں پہ اگر اسٹیبلٹی مینٹین ہو جاتی ہے تو ہمارا نہیں خیال کہ بزنس یا انویسٹر کانفیڈنس کو اتنا بڑا جھٹکا لگے گا. تو یہ بتائیے گا کہ یقیناً یہ تو ایک امپورٹنٹ بات ہے, لیکن جو ہمارے فیوچر کے یعنی کہ اگلے چند مہینوں کے دوران جو انفلوز ہیں فارن ایکسچینج کے اور جو ہمارے آؤٹ فلوز ہیں, اس کو دیکھتے ہوئے کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو ابھی اس وقت ہمارا ایکسچینج ریٹ ہے اس پہ فردر پریشر آ سکتا ہے, یا یہ کہ روپیہ جو ہے پھر ری گین کر سکتا ہے وہ اسٹرینگتھ جو اس نے لوز کیا پچھلے 2-3 مہینے میں؟ جی بالکل, دیکھیں یہ ہمارا اگر ہم فیوچر ایکسپیکٹڈ انفلوز دیکھیں تو ہمارے جو اسٹیٹ بینک گورنر صاحب نے بھی میٹنگ میں کہا تھا کہ ہمارے جو قرضے ہمیں واپس ادا کرنے ہیں اور ہمیں جو انفلوز آ رہے ہیں وہ ان کو اوور سیڈ کر رہے ہیں, اور ہمارے پاس ایکسٹرا پیسے ہیں تو کرنسی اسٹیبل رہے گی. ہمیں اس وقت نہیں لگتا کہ کرنسی کے اوپر کوئی میگا پریشر ہے. جی اکانومی میں امپورٹس بڑھیں گی, ایک نیچرل بائی پروڈکٹ ہے, مشینری امپورٹ ہو رہی ہے, آپ کی کووڈ کی ویکسینز امپورٹ ہو رہی ہیں. اگلے 2-3 مہینے کے اندر ہمیں ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ یہ فری فلوٹ نہیں ہے, یہ مینج فلوٹ ہے, اور کوئی انوارنٹیڈ اگر یہاں پہ ڈسٹرپشن آتی ہے اور یا کرنسی زیادہ ایکسیسو سلپ ہوگی 162 سے, تو ہمیں لگتا ہے اسٹیٹ بینک انٹروین کرنے آ جائے گا, بیکاز ایف ایکس ریزروز ہمارے ہسٹورک ہائی پہ چلے جائیں گے. چند مہینوں کے اندر ہم سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ $20 بلین ہوں گے اسٹیٹ بینک کے پاس, جو تقریباً آپ کے تو یہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مور اور لیس جو یہ سچویشن ہے یہ وارنٹ نہیں کرتی. اب اس کے بعد فردر کوئی سگنیفیکنٹ ڈیپریسیشن ہمیں اپیرنٹلی نظر نہیں آتی ابھی فردر, کہ یہ جتنی ڈیپریسیشن ہونی تھی موجودہ حالات کے لحاظ سے یہ تقریباً پیک کر گئی ہے. جی ایبسلیوٹلی کامران صاحب, ایک رینج تھی جب ہم 52 میں چلے گئے تھے, وہ سمجھ لیں ہم سلائٹلی اوور ویلیوڈ چلے گئے تھے. اب جو ہے ہم لوگ فیئر ویلیو میں چلے جائیں گے. اگر ہم لوگ یہاں سے کرنسی زیادہ ڈپریسیشن ہوگی تو میرے خیال ہے اسٹیٹ بینک انٹروین کر دے گا, اور وہاں پہ ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایکسپورٹرز بھی ہمارے اس لیول پہ کافی میرے خیال سے کمفرٹیبل پوزیشن میں. جیسے جیسے ایکسپورٹ گروتھ آنے شروع ہو جائے گی ٹرف کی مشینری کے بعد, تو ہم دیکھیں گے کہ یہاں پہ بیلنس پوزیشن آ جائے گی, اور یہاں کے بعد ہمیں زیادہ گھبراہٹ نظر نہیں آتی. اور اس دفعہ پرہیپس ہمیں یہ ہم نے جو کموڈیٹیز پچھلے سال امپورٹ کی تھی, آگے جو کراپس کی صورتحال نظر آ رہی ہے, تو شاید یہ کموڈیٹیز کا وہ پریشر جو امپورٹس کا ہے وہ شاید نظر نہ آئے, اور ابھی تھوڑے عرصے کے بعد ہوپ فلی جو کووڈ امپورٹس پہ ہم نے بڑا ایک ایمفیسس کیا ہوا ہے, اور وہ ہمیں کافی بڑی اس کی ایک کاسٹ ادا کرنی ہے, وہ ہمیں نہ دینی پڑے, تو آگے چل کے ڈاؤن دا روڈ کوئی بہت بڑا پریشر کرنسی پہ نظر نہیں آتا ہے. جی سگنیفیکنٹ پریشر بالکل نظر نہیں آ رہا, آپ نے درست فرمایا. ہمارا ایشو تھوڑے اسٹرکچرل ہے. امپورٹس میں جو فوڈ کا کمپوننٹ ہے وہ ایک تقریباً پرماننٹ فیچر بن گیا ہے, کیونکہ ہمارے ساتھ ایگریکلچر ریفارمز اتنے زیادہ نہیں ہوئے, ییلڈ ہماری اتنی زیادہ ایگریکلچر کی نہیں بڑھی. اس کے ساتھ جیسے آپ نے کووڈ کی بات کی, پچھلے مہینے تقریباً 9 ملین ویکسینز امپورٹ کی گئی تھیں, اس مہینے ابھی تک 17 ملین ویکسینز امپورٹ کی گئی ہیں. یہ ون آفس ہیں, لیکن یہ ون آف چند مہینے رہیں گے, لیکن اس کے بعد امید ہے کہ ایکسپورٹس میں گروتھ ہوگی, کیونکہ دیکھیں ہمارا ایشو امپورٹس کا نہیں ہے. جو ہمارے امپورٹس ہیں ہماری اکانومی کی جی ڈی پی کے سائز کے حساب سے 18% ہے, جو بالکل انڈیا, بنگلہ دیش, پاکستان ایک ہی لیول پہ. ہمارا ایشو ہے زیادہ ایکسپورٹس کا. اگر ایکسپورٹ کی گروتھ ٹارگٹ کرنی چاہیے کم سے کم 20% اگلے 2 سال کے لیے, تو ہمیں لگتا ہے کرنسی پہ پریشر جو بھی ہمیں نظر آ رہا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. ڈیٹ سروسنگ جو ہے کافی ظاہر ہے کہ ہم نے کافی مسلسل یہ بورنگ ہوئی ہے, تو اس کے پریشرز جو ہیں وہ ہم سسٹین کر سکتے ہیں. ابھی بہت اس پہ فائنانس منسٹری وغیرہ میں بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے, چیزیں چل رہی ہیں, اور یہ ایک بڑا ڈیلیکیٹ بیلنس ہے جو ہم نے مینٹین کرنا ہے. اور ظاہر ہے کہ سب سے بڑے ہمارے آؤٹ فلوز ہیں وہ ہماری ڈیٹ سروسنگ ہے جو ہم نے بیرونی قرضے لیے ہیں. آپ کے پرسپیکٹو سے کتنی چیز یہ کنٹرول میں ہے؟ دیکھیں ان کو تھوڑا ریلیٹو پکچر میں دیکھتے ہیں کامران صاحب. 1.5 سال پہلے ہمارا جو IMF پروگرام کا زیادہ فوکس تھا یہی تھا کہ اکانومی میں قرضہ جتنی جلدی اتارا جائے, ٹیکس ریونیوز بڑھایا جائے. کووڈ کے بعد ڈیولپڈ اکانومیز ہوں, ایمرجنگ اکانومیز ہوں, سب نے فسکل سٹیمولس دیا, تو ان کے جو ڈیٹ ہوتا ہے جی ڈی پی کے سائز کے حساب سے وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. ہم نے ریلیٹیولی اس کو الحمدللہ
پھر بھی کافی حد تک مینج کیا ہے. تو ہماری جو پوسٹ کووڈ صورتحال ہے تو اتنا زیادہ پینک اس میں صورتحال نظر نہیں آ رہی, کیونکہ اور اکانومی سے ہم نے بہت اچھا کیا ہے. نمبر 1. نمبر 2, آپ کی بات بالکل درست ہے کہ آگے جا کے بھی ہمیں اسی طریقے سے لگ رہا ہے کہ یہاں پہ یہ جو ڈیٹ کا سوال ہے یہ مینیجبل سچویشن رکھنی چاہیے, ایک ڈیلیکیٹ بیلنس ہوگا, اور کرنسی ڈیپریشیٹ کرنے سے پہلے ہماری یہ ایکسپیکٹیشن ہے اور یہ امید ہے کہ مانیٹری پالیسی ہائیک شروع ہو جائے گی کہ 7% انٹرسٹ ریٹ پہ ہماری اکانومی اگلے 6 مہینوں میں اوور ہیٹ یا 1 سال کے اندر اوور ہیٹ کر سکتی ہے, تو ایک انفلیشن پریشر اور بھی آ سکتا ہے. لیکن جو گلوبل کموڈٹی سائیکل ہے اس کو ہمیں بہرحال کچھ زیادہ کر نہیں سکتے, اس پہ ہم پرائس ٹیکرز ہیں. جو بھی لوہے کی, کوئلے کی, فوڈ کی پرائسز ہوتے ہیں اس پہ گورنمنٹ زیادہ کچھ کر نہیں سکتی, انٹرنیشنل مارکیٹ ہے, انفارچونیٹلی ہمیں اس کے اندر ہی سروائیو کرنا ہے. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. آصف ارسلان سومرو ہمارے ساتھ ہیں, مینیجنگ ڈائریکٹر KSB سیکیورٹیز. کمرشل بریک اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھ لیں, جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں, تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا, کامران خان کے ساتھ. توقع بھی کی جا رہی تھی اور حکومت سندھ نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے. کراچی میں مسلسل 2 ہفتوں سے کرونا مثبت کیسز کی اوسط 20% سے زیادہ تھی, اور بالآخر آج سندھ حکومت نے شہر کراچی میں 8 اگست تک مکمل لاک ڈاؤن کا اعلان کیا ہے. لاک ڈاؤن کے دوران تمام مارکیٹس, بازار, شاپنگ سینٹرز بند رہیں گے. ریسٹورنٹ سے فوڈ آن ڈیلیوری ہو سکے گا, آن لائن ڈیلیوری ہوگی. تعلیمی ادارے بھی بند رہیں گے اور امتحانات بھی مؤخر کر دیے گئے ہیں. پیر سے سندھ حکومت کے تمام سرکاری دفاتر بھی بند رہیں گے, لیکن پرائیویٹ آفیسز کھلے رہیں گے. حکومت سندھ نے کہا ہے کہ وہ ریڈیوسڈ اسٹاف پریزنس ہو یا 50% حاضری کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ بینکس بھی کھلے رہیں گے, وفاقی حکومت کے ادارے کھلے رہیں گے, PSX کھلا رہے گا, اور جو دوسرے وفاقی حکومت کے کلیدی ادارے ہیں, پاسپورٹ آفیسز, نادرا, اس قسم کے تمام آفیسز بھی باقاعدہ کام کرتے رہیں گے. بینکس تمام کھلے رہیں گے. لاک ڈاؤنس کے دوران ایکسپورٹرز کو اور انڈسٹریل پروڈکشن کو بھی جاری رہنے کی اجازت ہوگی, گویا کہ صنعتیں بھی کام کرتی رہیں گی. انٹر سٹی ٹرانسپورٹ بند رہے گا, جبکہ سڑک پر آنے والوں کا ویکسین کارڈ چیک کیا جائے گا, لیکن جو لوگ ویکسینیشن کے لیے جا رہے ہوں گے ان کو ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا. سندھ کورونا ٹاسک فورس کے اجلاس کے بعد وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے تمام پابندیوں کے بارے میں میڈیا کو بریفنگ دی. اجلاس کی اچھی بات یہ ہے کہ ایک اتفاق رائے حاصل کیا گیا. تمام پارلیمانی جماعتوں کو آج اس اہم اجلاس میں مدعو کیا گیا تھا. ان کے ساتھ تاجروں اور صنعت کاروں کے نمائندوں کو بھی شریک کیا گیا تھا. گویا کہ ایک اچھا کنسنسس بنایا حکومت سندھ نے, اور پھر فیصلوں کا اعلان وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کیا. فیصلہ کیا ہے؟ کمپلیٹ لاک ڈاؤن نہیں ہے. کمپلیٹ لاک ڈاؤن وہ تھا جو ہم نے پچھلے سال 20-21 مارچ کو کیا تھا. سنڈے 8 اگست تک یہ لاک ڈاؤن رہے گا. انشاءاللہ تعالی 9 اگست کو ہم کھلنے کی طرف جائیں گے. جو چیزیں ہم نے اسینشل سروسز میں کہا ہے کہ وہ کھلی رہیں گی, اس کے علاوہ سب کچھ بند ہوگا. ہیلتھ اور میڈیکل ریلیٹڈ فیسلٹیز یہ کھلی رہیں گی. فوڈ اینڈ فوڈ ریلیٹڈ انڈسٹری یہ کھلی رہے گی. ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری جو ہے نا, ان کو کھلا رکھا جائے گا. گروسریز, میڈیکل سٹورز, بیکریز, میٹ اینڈ ویجیٹیبل شاپس 6 بجے تک کھلے رہیں گے. پیٹرول پمپس کھلے رہیں گے. یوٹیلیٹی کمپنیز ساری کھلی رہیں گی. میونسپل سروسز کھلے رہیں گے. ریسٹورینٹس میں صرف ڈیلیوری, ٹیک اوے بھی ہمیں بند کرنا پڑے گا 1 ہفتے کے لیے. امتحانات کی بات ہو رہی تھی, میں نے بھی ڈائریکشنز دے دی ہیں کہ اگلے ہفتے امتحانات نہیں ہوں گے. ہر چیز آگے کر دیں آپ 1 ہفتہ یا کچھ. اس کے علاوہ سب کچھ بند رہے گا. یہ ہم سب نے مل کے انشور کرنا ہے کہ ریٹیل کا بزنس سارا بند رہے. ہم سے کوآپریٹ کریں. صرف اس حد تک اگلے 9 دن کے لیے اس لاک ڈاؤن کو افیکٹو کریں. بلا شبہ کرونا کا سیلاب روکنا ضروری ہے. پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران پاکستان بھر میں کرونا کے مزید 86 مریض انتقال کر گئے. 4537 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں, اور ملک میں کرونا ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 7.79% تک پہنچ چکی ہے. کراچی میں کل بھی انفیکشن ریٹ 23% ریکارڈ کیا گیا, جبکہ سندھ بھر میں انفیکشن ریٹ 13.7% ریکارڈ کیا گیا. اس وقت ملک میں تقریباً 62,000 ایکٹیو کیسز ہیں. تقریباً 40,000 مریضوں کا تعلق سندھ سے ہے, اور کل ملک میں کرونا سے ہونے والی 86 اموات میں سے 45 مریضوں کا تعلق سندھ سے تھا, اور اس کی بھی بہت بڑی اکثریت کا تعلق کراچی سے رہا. نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر نے کرونا سے نمٹنے کے لیے سندھ حکومت کی مکمل طبی معاونت کا اعادہ کیا ہے, لیکن مکمل لاک ڈاؤن کے فیصلے سے وفاقی حکومت کا موقف یکسر تبدیل ہے.
کراچی میں لاک ڈاؤن کے اعلان کے بعد وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے ٹویٹ کی کہ وزیر اعظم کی پالیسی بالکل واضح ہے کہ ہم ہر ایسے اقدام کے خلاف ہوں گے جس سے عام آدمی کا روزگار متاثر ہو۔ NCOC کے سربراہ جناب اسد عمر نے بھی یہ کہا تھا کہ ملک بند کر کے دباؤ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اس حوالے سے بھارت بنگلہ دیش کی مثالیں دی تھی اور کہا تھا کہ پورے شہر کو بند کر دینا کرونا مسئلے کا علاج نہیں ہے۔ وزیر اعظم نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم ملک بند کر کر اس وبا کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے وبا بھی ختم نہیں ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ بالکل بند کر دیتے ہیں تو جیسے ہی کھولتے ہیں اس کے بعد آپ وہی تباہی آپ کو پھیلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ ہم نے پچھلے سال بھارت کے اندر دیکھا ہے، بڑے پیمانے کے اوپر یہی ہوا ہے، کم سے بند کر دیا، جب کھولا تو وبا نے بہت ہی تیزی سے پھیلاؤ اس کے بعد آیا۔ بنگلہ دیش کے اندر ابھی ہم نے دیکھا ہے بڑا سیویئر انہوں نے لاک ڈاؤن کیا، جیسے ہی کھولا تو اس وقت بدقسمتی سے ان کی سب سے زیادہ جب سے یہ وبا شروع ہوئی ہلاکتیں اس وقت ہو رہی ہیں بنگلہ دیش کے اندر۔ تو ہمارا ایک طریقہ کار ہے بڑی محنت سے بنایا ہوا، ڈیٹا کو بنیاد کو سامنے رکھ کے تجربے کی بنیاد کے اوپر، اور وہ کامیاب ہے، دنیا سے ہمیں اس کی تعریف ملی ہے، اور وہی ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہم پورے شہر ہفتوں بند کر دیں، یہ اس مسئلے کا علاج نہیں۔ اگر دیکھا جائے تو سندھ حکومت کے فیصلے میں بھی مکمل شہر کو بند نہیں کیا جا رہا، اور جیسا کہ ابھی آپ نے وزیر اعلیٰ سندھ سے بھی سنا کہ جو پرچون کی دکانیں ہیں، کھانے پینے کی اشیاء کی دکانیں ہیں، وہ کھلی رہیں گی، روزمرہ اشیاء کی دکانیں کھلی رہیں گی، بڑے بڑے سٹورز کھلے رہیں گے، اور اس دوران ظاہر ہے کہ ملک بیکریز بھی کھلی رہیں گی، اور عام جو کاروباری و تجارتی سرگرمیاں ہیں، صنعتیں کھلی رہیں گی، خاص طور پہ ایکسپورٹ انڈسٹری کھلی رہے گی۔ پرائیویٹ آفیسز کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ کھلے رہیں گے، 50% سٹاف وہ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں، بینکس کھلے رہیں گے، پاکستان سٹاک ایکسچینج، نادرا، اس کے علاوہ پاسپورٹ آفیسز، وفاقی حکومت کے تمام ادارے، تمام دفاتر کھلے رہیں گے، اور یقیناً ایک ایسا ماحول نہیں ہوگا جیسے کرفیو کا ماحول ہے، لیکن ظاہر ہے کہ روزمرہ کی سرگرمیوں کو محدود کرنا ضروری ہے۔ سب سے زیادہ ایسا لگتا ہے کہ حکومت سندھ کی خواہش یہ ہے کہ جو ریٹیل سرگرمی ہیں، مارکیٹس، بازار، شاپنگز، اس کو فی الحال بند کر دیا جائے، اور وہ اس کے لیے بھی صرف 8 اگست تک کی تاریخ دی گئی ہے۔ اس کے بعد خیال یہی ہے کہ اگر یہ وبا میں سکوت آتا ہے تو اس میں آسانی کر دی جائے گی۔ اس وقت جو کرونا کی صورتحال ہے اس میں تشویشناک بات ہے کہ بقرہ عید کے بعد سے کرونا کیسز اور اموات میں 3 گنا اضافہ ہوا ہے، جیسا کہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا۔ جس طرح سے مویشی منڈیاں کام کر رہی تھی، جس طرح سے وہاں پہ دسیوں ہزاروں لوگوں کے ہجوم ہوتی تھے، یلغار ہوتی تھی، اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا۔ اور اسی دوران ہم نے دیکھا کہ چھٹیوں کا سیزن آیا، لوگ ناردرن پاکستان میں گئے اور وہاں پر بھی بڑے بڑے جم غفیر لوگوں کے دیکھنے میں آئے، اور یہی تشویش تھی کہ بہت جلد یہ کرونا کیونکہ ملک میں موجود ہے اور اس کی ایک وبا پھوٹے گی، اور یہی وجہ ہے کہ بقرعید اور ان چھٹیوں کے بعد کرونا مریضوں کی تعداد میں اور اس کے وبا میں 3 گنا اضافہ ہوا۔ اب اس کے ساتھ ہی اگلے 10 دن میں محرم کی آمد ہے۔ احتیاط اور ویکسین ہی لاک ڈاؤن پابندیوں کا توڑ ہے، ان پابندیوں سے بچنے کا توڑ ہے، اور ویکسین ہی اس کا مسئلے کا حل ہے۔ اللہ کا شکر ہے پچھلے 2 دن سے ملک میں روزانہ 8.5 لاکھ سے زائد افراد کو ویکسین لگائی گئی ہے، جو کہ یقیناً ایک بہت ہی امپریسو فگر ہے۔ لوگ اب جوک در جوک بہت بھرپور انداز میں ویکسین لگانے کے لیے دوڑ رہے ہیں، پابندیوں کی وجہ سے بھی، حکومتی اقدامات کی وجہ سے بھی، اور شاید اس خوف کی وجہ سے بھی کہ کہیں کرونا ان کو نہ آن دبوچے اور پھر ان کی کمپلیکیشنز ہو جائیں۔ 3 دنوں میں پاکستان میں 24 لاکھ افراد کو ویکسین لگائی گئی۔ ویکسین نہ لگوانے والوں پر ممکنہ پابندیوں کی وجہ سے اب ہر جگہ بڑی قطاریں دیکھنے میں آ رہی ہیں، لوگوں کا رجحان بڑھ رہا ہے، بڑی حوصلہ افزا بات ہے، اور جوخ در جوخ لوگ ویکسین لگوانے کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ اب لاک ڈاؤن ہو رہا ہے، تمام شاپنگ بند رہے گی۔ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب شارق وورا کو، جو صدر ہیں کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے۔ بہت بہت شکریہ شارق وورا صاحب۔ آج یہ فیصلہ جو ہوا ہے آپ لوگوں کی موجودگی میں ہوا ہے، اور یہ جو چیف منسٹر نے میٹنگ کی ہے تو یہ کاروبار تجارت کے نمائندوں کو رکھا ہے۔ کراچی چیمبر آف کامرس کا اس جو حکومتی اقدامات ہوئے ہیں اس پہ آپ لوگوں کا کیا موقف ہے؟ کامران صاحب شکریہ۔ دیکھیں سندھ میں جو لاک ڈاؤن کا آج اناؤنسمنٹ کیا ہے یہ تو ایک انتظامی فیصلہ ہے۔ اس سے پہلے ایک چیز میں یہ بتاؤں کہ دیکھیں یہ جو پینڈیمک ہے اس میں سندھ حکومت اور اسپیشلی جو ہمارے چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب نے رائٹ فرام دا بگننگ ایک بڑی پرو ایکٹیو اور بڑی متحرک جو ہے ان کا فوکس رہا ہے اس پہ، اور میں کراچی چیمبر کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں پوری کیبنٹ کا کہ وہ ایک ایسے چیلنج میں جس وقت یہ پینڈیمک بری طرح اس وقت کراچی کو متاثر کر رہا ہے تو کراچی کے ہم لوگوں کے لیے انہوں نے اس کی پریونشن کے بارے میں ایک
ایک بڑی ایکٹیویٹی دکھائی، بڑا فوکس کیا، ہم کو بلایا، دوسرے اسٹیک ہولڈرز کو بلایا اور آج انہوں نے ایک فیصلہ کیا. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ دے آر کنسرنڈ اباؤٹ کراچی کے لوگوں کی ہیلتھ اور اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ لاک ڈاؤن جو ہے اس کا اوور آل ہماری جو کراچی کی اکانومی ہے اس پر کیا ایفیکٹ پڑتا ہے. کراچی چیمبر آف کامرس کا جو تجزیہ ہے، انالیسس یہ ہے کہ یہ جو ہماری ریٹیل سیکٹر جو بند ہوتا ہے وہ تقریباً کانسٹیٹیوٹس اباؤٹ 20 to 25% آف ٹوٹل اکنامک ایکٹیویٹی. اب یہ 20-25% ایکٹیویٹی جو ریٹیل اور ہول سیل مارکیٹس کی جب بند ہوتی ہے فار اراؤنڈ 6-8 دن کے لیے، وورا صاحب کہ یہ جو جس ریٹیل سیکٹر کی بات کر رہے ہیں ایک بڑا حصہ اس کا ضرور امپیکٹ ہوگا، لیکن پارشل ہوگا کیونکہ گروسری سٹورز اور اس طرح کے جو بڑے سٹورز ہیں جو کہ اب کافی براڈ اسپیکٹرم ان کی سروسز ہوتی ہیں وہ بہرحال کافی حد تک کھلا رہے گا. تو اس میں آئی تھنک تھوڑا سا احتیاط کی ہے گورنمنٹ نے، اور وہ اس طرح کی شاپنگ نہیں ہو پائے گی، لیکن یہ پورا سیکٹر بھی ایک کرفیو کی صورت حال سے نہیں گزرے گا. جی کامران صاحب، آپ کا تجزیہ ٹھیک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ وقت ہے جس وقت اس سچویشن میں ہم کسی کنٹروورسی میں ہم کو نہیں جانا چاہیے، نہ ہی کسی کرٹیسزم کے فیز میں جانا چاہیے، اس لیے کہ یہ ہم سب کا مشترکہ چیلنج ہے. اور وہ چاہے چھوٹے تاجر ہوں، بڑے تاجر ہوں، انڈسٹری ہو، جو لوگ بھی ہیں وہ ہم سب ایک پلیٹ فارم پر ہیں. کراچی چیمبر اپریشیٹ کرتی ہے. صرف ہمارا جو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ جس لاک ڈاؤن کا کو خدشہ تھا، خیر جس طرح ابھی چیف منسٹر صاحب نے بتایا اور بہت ساری انہوں نے کلیریفیکیشن بھی کی، میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری جو غلط فہمیاں خاص کر جو ہمارے چھوٹے تاجروں کے درمیان پیدا ہو رہی تھیں وہ چیف منسٹر صاحب کی وضاحت کے بعد وہ بہت حد تک ریموو ہو جانی چاہیے، اور ہم کو کسی بھی کرٹیسزم کے فیز میں نہیں آنا چاہیے. لیکن جو ایک خدشہ میں سمجھتا ہوں کہ کراچی چیمبر کا جو ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ویکسینیشن کی ڈرائیو ہے وہ اس جو لاک ڈاؤن کا جو ایک ماحول کریٹ ہوتا ہے اس سے وہ متاثر نہ ہو. دیکھیں کامران صاحب، ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ویکسینیشن سینٹرز میں جو سٹاف ہے وہ انڈیو ایڈوانٹیج لے لیتا ہے کہ جی لاک ڈاؤن ہے، ہم کیسے پہنچیں گے، ٹرانسپورٹ کراچی میں ہے نہیں، پبلک ٹرانسپورٹ نام کی یہاں کوئی چیز نہیں ہے. ایسے ماحول میں کہیں اگر ویکسینیشن ڈرائیو متاثر ہوئی تو اس سے بڑا نقصان ہوگا، اور وہ جو سندھ کی گورنمنٹ جو اچیو کرنا چاہ رہی تھی کہ لاک ڈاؤن بھی ہو جائے، جو عام شہری جو ڈیلی ہول سیل اور ریٹیل کی مارکیٹ میں ان کا انٹریکشن منیمائز ہو جائے اور اس سے انفیکشن میں کنٹرول ہو جائے. لیکن اگر ویکسینیشن ڈرائیو کہیں متاثر ہوئی تو وہ پھر یہ جو پینڈیمک ایک بار پھر اس کی ویو ہم دیکھ رہے ہیں، بہت ہی انٹینس ویو ہے. ٹھیک ہے، اس کے اپنی جو ریزنز ہیں وہ ہیں، مگر ایک بڑا پریڈومیننٹ ریزن یہ ہے کہ جو آپ کی جو اسمال ریٹیلر ہے، مالز میں تو بہت زبردست قسم کی یہ ایس او پیز پہ عمل ہوتا ہے، بہت ہی زبردست عمل ہوتا ہے، لیکن جو آپ کی ریٹیل مارکیٹس ہیں، یہ طارق روڈ ہے، صدر ہے، الفسٹ اسٹریٹ ہے، حیدری ہے، یہ سارے جو ہے یہاں پہ نام کو نہ دکاندار، اور ظاہر ہے کہ جو شاپ کیپر ہے وہ اس کو انفورس کرتے ہیں. کسی طرح سے آپ نے اپنے لوگوں کو پابند نہیں کیا یا ان کو راغب یا کسی صورت سے کہ ان کو پھر ذمہ دار ٹھہرائیں کہ وہ اس وبا کا باعث بنتے ہیں، کیونکہ جس طرح کے مجمع وہاں ہوتے ہیں، جس طرح کے جمع غفیر ہوتے ہیں، اور اس میں یہ بے حسی جو ہے یہ اس کی بڑی ہیوی کاسٹ ادا کر رہا ہے یہ شہر. جی کامران صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم کو کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ اس کامنٹ کو ڈائلیوٹ نہیں کرنا چاہیے. جس اسپرٹ میں آپ بات کر رہے ہیں بالکل ایسا ہے کہ ہم لوگ ایز کمیونٹی، ایز سوسائٹی، ہم کو جس ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے ہم وہ نہیں کر رہے، چاہے وہ کنزیومر ہے، چاہے وہ دکاندار ہے. لیکن اس میں کامران صاحب دکاندار جو ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہم اپنے سٹاف تک تو ان کو ایس او پیز پر عمل درآمد کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو کہ شاپنگ کے لیے آتے ہیں جب ہم ان کو کہتے ہیں تو وہ برابر والی دکان پہ چلے جاتے ہیں جہاں پر شاید وہ جو شاپ کیپر ہے وہ انسسٹ نہیں کر رہا ہوتا. کیا چیمبر جو ہے وہ آپ اپنے ممبرز کو یہ پابند کر رہے ہیں یا سٹاف کو اپنا جو ان کا سیٹ اپ ہے وہ سب ویکسینیٹ ہو جائیں کمپلیٹلی؟ ایسی کوئی ایفرٹ ہے؟
آپ کو پتہ ہے کوئی 65,000 60,000 ہمارے ممبرز ہیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی، اور ہم نے تھرو ای میلز، تھرو ویب سائٹس، تھرو ہمارے جتنے بھی پروگرامز ہوتے ہیں، ہم ان کو یہ بڑا انسسٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں ویکسینیشن کے بغیر اور ویکسینیشن کے علاوہ کوئی ایسا پریونشن کا ٹول نہیں ہے ابھی تک دنیا میں جو کہ اس وبا سے ہماری جان چھڑا سکتا ہے. بٹ آئی ایم شیور کہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ ذمہ دار ہوتے جا رہے ہیں، مجھے ایسا فیل ہوتا ہے. بہت شکریہ جناب شارق وورا، صدر کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد سیاسی منظرنامے پہ نگاہ ڈالتے ہیں، اور آج کا اور پچھلے کئی دنوں کا مرکزی موضوع ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر تقسیم، اس کا سیاسی اثر و نفوذ تحلیل ہونا، کم ہونا، اور یقیناً ایک شورش کی سی فضا ہے اندرونی پاکستان مسلم لیگ نون پہ. اس پہ بات کریں گے چھوٹے سے وقت کے بعد. ملک میں اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کی اندرونی کیفیت اس وقت نیوز ٹیلی ویژن کے تقریباً ہر شو میں، بڑے بڑے اخبارات کے مضامین میں، اداریوں میں اس کا اظہار ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کی بڑی سیاسی جماعت مسلم لیگ نون اس وقت کڑی آزمائش کا سامنا ہے، اور اس کی سیاسی ساکھ یقیناً اس پہ زک پڑ رہی ہے. وجہ ہے نون لیگ کے بانی نواز شریف اور نون لیگ کے صدر شہباز شریف کے متضاد اور متصادم بیانیے نے پارٹی کو منقسم کر دیا ہے. نون لیگ اپنی سیاسی تاریخ کبھی بھی اتنی منتشر دیکھنے میں نہیں آئی تھی جتنی آج نظر آتی ہے. نوبت یہاں تک آن پہنچی ہے کہ وہ مبینہ نمائشی اور غیر فعال حیثیت کی وجہ سے شہباز شریف صاحب کی سخت ناراضگی اور بیزاری کی خبریں عام طور پہ سامنے آ رہی ہیں، اور اب یہ خبر بھی بہت زور سے سامنے آئی ہے کہ اگر ان کو غیر فعال ہی رہنا ہے یا وہ اس طرح سے متحرک نہیں ہو سکتے یا اپنے سوچ کو پارٹی پہ نہیں سمجھ سکتے، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنی صدارت سے استعفیٰ دے دیں. یہ خبریں چھپی ہیں، شہباز شریف صاحب نے اس کی تردید نہیں کی ہے. یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ جیسے کہ ہم نے کل آپ کو بتایا تھا کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے حالیہ آزاد کشمیر انتخابات اور سیالکوٹ ضمنی الیکشن سے اپنے آپ کو بالکل قطع تعلق رکھا، کسی انتخابی سرگرمی میں حصہ نہیں لیا. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ خواجہ آصف، خواجہ سعد رفیق، ایاز صادق، رانا تنویر، راجہ ظفر الحق سمیت مسلم لیگ نون کے دوسرے اعتدال پسند رہنما بھی اس وقت خاموشی ہیں اور تقریباً انہوں نے گوشہ نشینی اختیار کی ہوئی ہے. اس حوالے سے جناب نواز شریف اور مریم نواز کے ترجمان محمد زبیر نے ایک انٹرویو میں مانا ہے اور بالکل اعتراف کیا ہے کہ دو بیانیاں ہونے کی وجہ سے مسلم لیگ رہنماؤں میں کنفیوژن ہے. محمد زبیر یہ بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ اگر حمزہ شہباز انتخابی مہم میں متحرک ہوتے تو الیکشن نتائج مختلف ہوتے. مسلم لیگ نون بھی اور عام طور پہ سیاسی جو انالسٹ ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اب ذمہ داری ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ کب جناب نواز شریف اسرٹ کرتے ہیں اور پارٹی کا قبلہ درست کرنے کی جو ضرورت محسوس کی جا رہی ہے اس کو درست کرتے ہیں. ایک بیانیہ آگے آتا ہے یا نہیں، اور کب تک یہ کیفیت جاری رہتی ہے کہ جناب شہباز شریف برائے نام ہی نون لیگ کے صدر رہے ہیں، وہ باقاعدہ فعال نہیں ہو. یہ کب ہوگا، ان کو کب مکمل اختیارات ملیں گے، اور ایک بار پھر کیا اس بات کی گنجائش پیدا ہوگی کہ شہباز شریف صاحب کا جو مشہور مفاہمانہ بیانیہ ہے وہ پارٹی کی پالیسی بنتی ہے اور پوری پارٹی اس پہ لے کے آگے بڑھتی ہے. نہیں، اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے ممتاز سینئر رہنما ہیں، بہت ہی متحرک ترجمان ہیں، سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک ہمارے ساتھ ہیں. بہت بہت شکریہ سینیٹر صاحب. یہ ساری گفتگو آپ سن رہے ہیں روزانہ صبح شام ٹیلی ویژن پہ. آپ کے ابھی ساتھی محمد زبیر بھی اس کی تفصیل بیان کر رہے تھے. کیا کیفیت ہے آپ کے بقول اس وقت مسلم لیگ نون کی؟ کیا کوئی آپس میں تقسیم ہے؟ جی میرے خیال میں ویسے تو میں کبھی بھی زبیر صاحب کیونکہ میرے دوست بھی ہیں ان سے میرا اختلاف نہیں ہوتا، لیکن میرے خیال میں میرا نقطہ نظر ان سے قدرے مختلف ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این کی ایک ہی منزل ہے، اور وہ منزل جس چیز کو آپ بیانیہ کہہ رہے ہیں یہ وہی منزل ہے. یعنی ہمیں یہاں پر ووٹ کی عزت کو بحال کرنا ہے. جو ہماری سیاسی تاریخ ہے جس میں الیکشنز ہائی جیک ہوتے ہیں، یہ تاریخ ختم کرنی ہے. ہمارے ہاں جس طرح آئین کو پامال کیا جاتا ہے، آئین کی بالادستی جو ہے، ہمیں اس رٹ کو دوبارہ سے قائم کرنا ہے. یہی ہماری منزل ہے. جس چیز کو آپ بیانیے کا فرق کہہ رہے ہیں وہ بیانیے کا فرق نہیں ہے، وہ لائحہ عمل کا فرق ہے. یعنی ہمارے پاس دو مختلف سٹریٹجیز ہیں ہماری پارٹی کے اندر.
بہت سے اراکین ہیں ایسے جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں بڑا آہستہ آہستہ اس کو لے کر آگے بڑھنا چاہیے، انکریمنٹلی بڑھنا چاہیے، اور ہم ایک ایک کر کے اپنے آپ کو مضبوط کرتے جائیں گے، اور کوئی بھی ایسی قوت جو غیر آئینی طریقہ کار سے ملک کو چلانا چاہتی ہے اس کو کمزور کرتے جائیں گے۔ ہماری پارٹی کے اندر ایک اور گروپ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، ہمیں اب کافی ہو گئی ہے، جس طرح 2018 کا الیکشن ہوا ہے جسے ہم سلیکٹڈ وزیر اعظم کہتے ہیں، یا جس طرح ابھی آپ نے آزاد جموں کشمیر جہاں پہ میں خود موجود تھا، جیسے آپ نے لوگوں کو 5-5 ہزار کے نوٹ بانٹتے دیکھا، یا سخت کلامی کرتے، گالی گلوچ کرتے دیکھا، یا جس طرح قتل و غارت کا بازار پہلی مرتبہ گرم ہوا آزاد جموں کشمیر میں جس کی کوئی مثال نہیں ملتی کبھی بھی الیکشن کی تاریخ میں، یا جیسے ایک پارٹی کے پی ٹی آئی کی گاڑیوں کے اندر، یعنی ان کے جو لوگ الیکشن لڑ رہے تھے اس میں عملہ بھی اور سامان بھی اتارا گیا، جس کی تصاویر یہ آپ نے بڑی تصویر کشی کی ہے، قتل و غارت کا بازار اور یہ سب کچھ۔ تو اس دوران پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف صاحب بالکل خاموش رہے، پنجاب کے صدر حمزہ شہباز بالکل خاموش رہے، موجود نہیں رہے، نہ دکھائی دیے نہ سنائی دیے۔ قتل و غارت کا بازار گرم تھا، الیکشن 5-5 ہزار نوٹوں کی برسات ہو رہی تھی، تو اس خاموشی کی وجہ کیا تھی؟ نہیں، خاموشی کی وجہ ان کی صحت تھی، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا یہ جو اتنی ہمارے صحت خراب ہے میرپور کہ کے بالکل اندر گفتگو جو وغیرہ کرنے کے مسائل ہیں؟ جی میں آپ دونوں کو کے۔ اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جی ایک بات تو یہ تھی کہ شہباز صاحب نے تشریف لانا تھا، میرے خیال میں یہ ویسے تو ہم اس کو یعنی اس بات کو بڑھا سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے باقاعدہ اس میں شرکت کرنی تھی، اور میرپور کا جو علاقہ ہے جہاں پہ ہمارے سب سے بڑے جلسے آخر میں ہونے تھے، شہباز صاحب نے آ کے اس کو لیڈ کرنا تھا، اور وہ اس وجہ سے وہاں نہیں آ سکے کشمیر میں بھی جو فارورڈ کہوٹا یا اس طرح کے جو علاقے ہیں، بیکاز آپ کو معلوم ہے ان کو ایک کرونک بیک کی تکلیف ہے، اسی تکلیف کی وجہ سے وہ یہاں پر تشریف نہیں لائے، تو ہو گیا اور یہ ذمہ داری جو ہے مریم نواز فارورڈ کہوٹا وہ نہیں آ سکے، بہت ناسازی تباہ کی بنا پر شہباز صاحب بھی نہیں آئے، حمزہ صاحب بھی نہیں آئے، لیکن یہ جو قتل و غارت کا بازار وغیرہ گرم ہوا اور جس طریقے سے 5-5 ہزار نوٹوں کی برسات کر کے الیکشن کو چھینا گیا، تو اس موقع پہ صدر پاکستان مسلم لیگ نون کی خاموشی یہ ناقابل فہم رہی۔ ہاں، یہ آپ خاموشی والا بات کہہ سکتے ہیں، کیونکہ میرے فوری طور پہ ذہن میں نہیں کوئی خاص ان کا بیان آ رہا کہ میں آپ کو بولوں نہیں آپ کیوں کامران خان صاحب ایسی بات کرتے ہیں، یہ دیکھیے 3 ایسے بیانات ہیں، وہ میں مان رہا ہوں۔ کوئی ٹویٹ بھی نہیں ہے، کوئی ٹویٹ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے۔ جی یہ غیر معمولی بات ہے مصدق صاحب، اس کو آپ جتنا بھی انڈر پلے کریں یہ اتنی معمولی بات نہیں ہے جتنی آپ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چلیے، آپ کے صدر کی بات ہو رہی ہے، اور اگر آپ اس کو بڑا قتل و غارت کا بازار گرم ہوا ہے جہاں پر، وہاں پہ آپ کا صدر خاموش رہا ہے۔ جی میں نے آپ سے پہلے کہا کہ اگر تو میں آپ کی اس بات پہ معترض ہوں اور آپ کو بولوں کہ بالکل ایسی بات نہیں کر رہے، پھر تو ہماری آپ کی ڈیبیٹ ہوگی، اور میں اگر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہاں یہ کسی حد تک آپ کی بات ٹھیک ہے کہ بہت زیادہ ہماری طرف سے اس کے خلاف بیانات جو ہیں وہ نہیں آئی، یا میرے گمان میں فوری طور پہ نہیں آ رہے، خواہش تو میری یہی ہوتی ہے کہ جیسے جیسے آپ مجھ سے سوالات کریں میں ویسے ویسے اس کا جواب دوں، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ذمہ داری دی گئی تھی مریم نواز صاحبہ کو، یہ تو پارٹی کے پریزیڈنٹ نے دی تھی، اور آپ اس سے پہلے پوچھتے رہے ہیں بہت مرتبہ کہ مریم نواز صاحبہ کیوں آپ کو نظر نہیں آ رہی، تو ہر مرتبہ آپ کو یہی کہا گیا، پارٹی کے ہر بندے نے یہی کہا کہ جب پریزیڈنٹ صاحب یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ کام مریم نواز کریں گی تو مریم نواز جا کے کریں گی، اور انشاءاللہ خوش اسلوبی سے کریں گی، اور یہی انہوں نے کیا۔ آپ نے جلسے دیکھے، آپ کے کیمرے وہاں موجود تھے، آپ کی ڈی ایس این جی وہاں موجود تھی۔ آزاد کشمیر کے بعد سیالکوٹ کا ضمنی الیکشن جو آپ ہار گئے، ظاہر ہے کہ پتہ نہیں آپ مانتے نہیں مانتے، لیکن ایک بڑی پولیٹیکل ڈیفیٹ ہے، آپ اکراس دا بورڈ جو میڈیا ہے اس میں آپ دیکھیں، آپ کے جو ہمدرد ہیں وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں۔ تو حمزہ شہباز جو پنجاب کے صدر ہیں وہ کہیں نظر نہیں آئے، اور پھر یہاں پر بھی کوئی ایکٹیویٹی صدر پاکستان مسلم لیگ نون کی نظر نہیں آئی، اس کی کیا آپ کے نزدیک کیا وجہ ہے؟
جی ہاں. تو یہ میں کامران صاحب اگر آپ مجھے 30 سیکنڈ دیں تو میں پہلے جو آپ کا ریزلٹس جس کو آپ ذکر کر رہے ہیں ان پہ تبصرہ کرتا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ سیالکوٹ کا سوال آزاد جموں کشمیر میں الیکشن, سیالکوٹ کا سوال پوچھ رہا ہوں, آزاد کشمیر میں آپ نے بیان کر دیا, آپ یقین مانیں قتل و غارت کا بازار گرم ہوا وہاں پر, اور وہاں تو پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا, اس پہ تو گفتگو ہماری ہو گئی, اب ہم آگے بڑھ کے سیالکوٹ پر آ گئے. میں نے تو بڑا دردناک منظر کھینچا, لیکن آپ نے تو میرا مذاق اڑا دیا. نہیں, اللہ آپ کو خوش رکھے, آپ کا کبھی مذاق زندگی میں نہیں. لیکن چلیے کوئی بات نہیں ہے. جی میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے میں بات یہ کہہ رہا ہوں, جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح کے الیکشنز اور جس طرح پاکستان میں آرکیٹیکچر کے ذریعے آرکیٹیکٹ کر کے ڈیزائن کر کے ریزلٹس الیکشنز کے لیے جاتے ہیں, جس کی میں نے آپ کو ایگزامپلز دی AJK میں, اور میرے پاس بڑی لمبی تفاصیل ہیں, اس طرح کے ریزلٹس کا ریفرنس دے کے ہم کیا ثابت کریں گے؟ آپ جس جگہ آپ نہ بھی الیکشن کروائیں. سر میرا سوال ہے کہ سیالکوٹ کے الیکشن میں پنجاب پاکستان مسلم لیگ پنجاب کے صدر کیوں نظر نہیں آئے, کیوں نہیں بولے, کیوں نہیں دکھائی دیے؟ پاکستان مسلم لیگ کے صدر کیوں نہیں بولے, کیوں نظر نہیں آئے؟ ہم آزاد کشمیر سے آگے نکل آئے نا سر, سیالکوٹ پر آ گئے جہاں پر آپ کو بہت ہی مشکل سے کرنا پڑا. جی میں نے خان صاحب میں نے مقدمہ صرف یہ پیش کیا ہے کہ جیسے الیکشن سٹرکچر کیے گئے ہیں AJK میں, ویسے ہی الیکشن سٹرکچر کیے گئے ہیں سیالکوٹ میں. لیکن اس بات کو چھوڑ دیں, آپ کا یہ سوال نہیں ہے. یہ مقدمہ میں بنانا چاہ رہا تھا, غالباً میں اس قدر ایفیشنسی سے نہیں بنا سکا, کیونکہ میں وہ ابھی آپ سے بات کرنا چاہتا تھا ان ویڈیوز کی جو ملی ہیں آپ کو سیالکوٹ میں. سر میرا سوال تو سن لیجئے کہ شہباز صاحب اور آ رہا ہوں سیالکوٹ میں کب آئیں گے آپ؟ آزاد کشمیر سے نکل ہی نہیں رہے, اتر ہی نہیں رہے نیچے. یہ بارڈر کا ٹاؤن ہے, جموں کے قریب آ جائیے, ادھر سیالکوٹ پہ آ جائیے نا, کشمیر سے زیادہ دور بھی نہیں ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم نے بہت بڑا ایک مقدمہ دائر کیا تھا جس میں ہم نے کہا کہ الیکشن کمیشن جو کہہ رہا ہے اس کی وائلیشن نہیں ہونی چاہیے. ہم نے سب ٹیلی ویژن پروگرامز پہ آ کے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان, جنہیں ہم محبت سے سلیکٹڈ وزیر اعظم کہتے ہیں, وہ خود ان چیزوں کی وائلیشن کر رہے ہیں جس کے اوپر پابندی لگائی ہے الیکشن کمیشن نے. ایک طرف جب ہم یہ کہہ رہے ہوں تو دوسری طرف الیکشن کمیشن کے دیا ہوا جو ضابطہ ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے آ گیا. میں پوچھ رہا ہوں حمزہ شہباز کیوں دکھائی نہیں دیے, کیوں سنائی نہیں دیے, شہباز شریف صاحب نے کیوں حصہ نہیں لیا؟ وہاں پر جی میں بتا, کیونکہ پابندی ہے بھائی. میں یہی تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ کچھ نہیں بولیں گے اس پہ کسی طرح سے بھی. پچھلی مرتبہ کسی جگہ کوئی انٹرویو, کوئی پریس کانفرنس, کوئی تقریر, کوئی جملہ, کوئی چیز کسی پہ نہیں کہیں گے اسٹرکچر ہو رہے ہیں. تو آپ آج جی آج آپ نے کہا ہے, میں ان سے کہوں گا کہ سب سے پہلے خان صاحب کے انٹرویو میں حمزہ صاحب کو بھی گزارش کروں گا کہ وہ حاضر ہوں اور آپ کو انٹرویو دیں تاکہ آپ کا یہ گلہ ختم ہو. اور یہ اچھا ایک گلہ جو ہے کریٹیکل ہے. کوئی ویسے ابھی آپ لوگوں میں کسی نے محسوس کیا تھا, کسی نے محسوس کیا نہیں, ویسے آپ لوگوں نے کسی نے محسوس کیا کہ آپ کا پنجاب کا صدر کہیں نظر نہیں آتا, کچھ بولتا نہیں ہے, شہباز شریف صاحب خاموش ہے, اسٹرکچرڈ الیکشن ہو رہے ہیں, سیالکوٹ پہ پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے, وہ بھی خاموش ہے, آج تک خاموش ہے. تو یہ آپ لوگوں نے کچھ محسوس نہیں کیا ہے, یا کہیں آپ لوگوں نے ڈھونڈا, فون کیا ہو, کوئی واٹس ایپ میسج کیا ہو سر, یا نواز شریف صاحب کو کہا ہو کہ جی ہمارے صدر صاحب نہیں بول رہے ہیں کچھ بھی؟ نہیں دیکھیے, اس سے پہلے بھی یہ آپ لوگ کہتے رہے ہیں کہ بھائی شہباز صاحب, آپ لوگوں کو نہیں محسوس ہوتا ہے یہ آپ شہباز صاحب آپ لوگوں کو نہیں, ہمیں, میں وہی تو آپ کو بتانے لگا ہوں, ہمیں نہیں لگتا, ہمارا شاید ان سے محبت کا رشتہ ہے, وہ ہمیں روز گائیڈ کرتے ہیں, ہماری پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ کو گائیڈ کرتے ہیں. 5-5 10-10 منٹ کے بعد ان کی گفتگو ہو رہی ہوتی شاہد عباسی صاحب سے, خواجہ آصف صاحب سے. اس وجہ سے آپ کو جو چیز, جو کم از کم نیریٹو آپ نے بلڈ کیا ہے, اس نیریٹو کی روشنی میں یہ گزارش تو میں اب ضرور کروں گا اپنی پارٹی پریزیڈنٹ سے کہ خان صاحب کو ضرور کوئی نہ کوئی جا کے انٹرویو دے. ویسے اور کسی میڈیا سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ہمیں, لیکن نہیں, سب سے کریں, آپ سے بھی کریں نا, آپ ہمارے سب سے اہم, اس وقت سب سے بڑا پروگرام آپ کا پاکستان میں ہوتا ہے, تو آپ کے پروگرام میں بھی آئیں اور میڈیا ٹاک بھی کریں. لیکن ہمیں یہ کوئی جو نیریٹو بلڈ کیا گیا ہے وہ ہمیں شاید اس طرح نہیں دکھا سنا, جب تک آپ نے ہمیں لا کے کیمرے کے آگے نہیں کہا کہ رکو
ہٹنا نہیں، پہلے اس کا جواب دو، تب تک نہیں احساس ہوا. سر تھینک یو سو مچ فار بیئرنگ اٹ آؤٹ. بڑے آپ کا صبر ہے، آپ کا پیار ہے، بہت بہت شکریہ. آپ نے بہت صبر سکون سے ہمارے سوالوں کا جواب دیا، بڑی نوازش. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں خطے کی صورتحال ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اب خطے کے ممالک میں اپنی اپنی تشویش ہے. چین اور پاکستان کی مشترکہ تشویش ہے کہ طالبان کی پیش قدمی افغانستان میں ضرور جاری رہے، لیکن وہاں پہ قطع تعلق کرے طالبان اسلامک ترکستان موومنٹ سے، جو کہ چین میں علیحدگی کی تحریک چلا رہی ہے، اور تحریک طالبان پاکستان جو پاکستان میں دہشت گردی کرتی ہے، اور اس قسم کا دباؤ مسلسل بڑھ رہا ہے. اور اس کا برملا اظہار کیا ہے بیجنگ میں جب طالبان کا وفد پہنچا. چین نے بھرپور انداز سے طالبان سے اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ اس قسم کے گروہ افغانستان کے طالبان کے افغانستان میں ان کا وجود نہیں ہونا چاہیے. اس کی تفصیل سے بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. افغانستان میں طالبان کی پیش قدمی جاری ہے، اور اس دوران خطے کے ممالک کے اپنے اپنے خدشات ہیں، اپنے اپنے مسائل ہیں. اس پورے خطے کا ایک بہت امپورٹنٹ، سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ممالک ہیں ان میں سے ایک چین ہے، اس کے اپنے خدشات ہیں. اور اس حوالے سے حالیہ دنوں میں افغان طالبان کو چین نے باقاعدہ خبردار کیا ہے کہ وہ افغانستان میں، یعنی کہ طالبان کے افغانستان میں ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ یعنی کہ ETIM، جو کہ ایک بین الاقوامی طور پہ دہشت گرد تنظیم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک طالبان پاکستان کے وجود کو ختم کریں یا اپنا تعلق ان کے ساتھ ختم کریں. کسی قسم کا تعلق ہونا نہیں چاہیے افغان طالبان کا ترکمانستان اسلامک موومنٹ اور TTP کے ساتھ، یہ چین نے کہا ہے. چین کہتا ہے، اور یہ بات پاکستانی حکام کو بھی شک ہے، کہ داسو ڈیم دہشت گردی میں ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ اور TTP کے ملوث کی ہونے کے آثار نظر آتے ہیں، اور اس کا شبہ ہے. طالبان کو اس حوالے سے جو پیغام گیا ہے چین کی حکومت کا، وہ یہی ہے کہ تمام دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ تعلقات کو مکمل ختم کیا جائے جن سے چین، پاکستان اور CPEC کو براہ راست خطرات لاحق ہیں. اطلاعات کے مطابق داسو ڈیم دہشت گردی کی تحقیقات میں معاونت کے لیے آنے والی چین کی ٹیم کو حملے میں ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ اور TTP کے ملوث ہونے کے شواہد بھی ملے تھے. ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ دراصل افغانستان سے ملحق چین کے مسلم اکثریتی صوبے سنکیانگ میں یوگر جنگجوؤں کی تنظیم ہے، جو مشرقی ترکستان کے نام سے ایک علیحدہ ریاست چین کے اندر قائم کرنے کی سازش کر رہی ہے. اس تنظیم کے القاعدہ، TTP اور افغان طالبان کے ساتھ بھی تعلقات کی خبریں آتی رہی ہیں. اس تنظیم کا بانی حسن معصوم ترکستانی اکتوبر 2003 میں جنوبی وزیرستان میں آپریشن کے دوران مارا گیا تھا. اس وقت ترکستان اسلامک موومنٹ اور TTP افغانستان میں موجود ہے. اس وقت کی یہ خبریں ہیں، اس لیے اسلام آباد اور بیجنگ کو اس معاملے پر تشویش ہے. کل اور پرسوں ملا عبدالغنی برادر کی سربراہی میں افغان طالبان کا ایک 9 رکنی وفد چین میں تھا، اور وفد سے ملاقات میں چین کے وزیر خارجہ جس نے کہ باقاعدہ ملاقات کی تھی، چین کے وزیر خارجہ نے اس افغان وفد سے، چین کے وزیر خارجہ وانگ جی نے طالبان کو افغانستان کی اہم فوجی اور سیاسی قوت قرار دیا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے طالبان پر زور دیا کہ وہ اپنے قومی مفادات کو ترجیح دے اور پرامن مثبت تشخص کو پیدا کریں. ملا برادر نے بھی چین کو یقین دلایا کہ افغان سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. اس ملاقات کے بعد چین کی دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ اقوام متحدہ کی تصدیق شدہ دہشت گرد تنظیم ہے. چین امید کرتا ہے کہ افغان طالبان تمام دہشت گرد گروہوں سے اپنے راستے بالکل جدا کریں گے اور ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ کے خلاف کارروائی بھی کریں گے. پاکستان کو تشویش ہے کہ ایک جانب ترکستان اسلامک موومنٹ اور دوسری جانب پاکستان کو جو براہ راست خطرہ ہے تحریک طالبان پاکستان، ان کے آپس میں تعلق ہیں. تحریک طالبان پاکستان اعلانیہ اپنے پہلے امپورٹنٹ ٹیلی ویژن انٹرویو میں CNN کے انٹرویو میں تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ نے واضح طور پہ کہا تھا کہ افغان طالبان کے ساتھ TTP کے تعلقات ہیں، ناطے ہیں، اور جو پاکستان اور چین دونوں کے لیے تشویش کا باعث ہے یہ ماحول. 2 ہفتے قبل چین کی اخبار ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ کو انٹرویو میں طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے چین کو دوست قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ طالبان نے چینی سفارتخانے کو یقین دلایا ہے کہ وہ اوگر جنگجوؤں کے بارے میں فکر مند نہ ہو. طالبان چین کے صوبے سنکیانگ کے معاملے میں ہرگز مداخلت نہیں کریں گے. اس پوری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان میں دہشت گردی امور، سیکیورٹی امور کے ماہر اور بہت امپورٹنٹ ریسرچ اینالسٹ ہیں
कॉलमनिस्ट हैं जनाब आमिर राना हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर राना साहब। तशवीश तो बहुत सारी है ख़ित्ते के ममालिक में, लेकिन एक बड़ी बहुत ही वाज़ेह और बड़ी तशवीश जो ख़ास तौर पे चीन को है और पाकिस्तान को है, और वो है कि जो पाकिस्तान के लिए ख़तरा है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, और चीन के लिए जो ख़तरा है तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, और इन दोनों ग्रोहों के जो अफ़गानिस्तान में जो पेशकदमी कर रहा है तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान, इनके आपस में नाते हैं, रिश्ते हैं, जो कि यकीनी बनाना चाहता है चीन भी और पाकिस्तान भी कि क़ता ताल्लुक़ करें अफ़गान तालिबान। पहले तो ये बताइएगा कि ये ट्रायो का जो है ये वाकई एक दूसरे से किसी अंदाज से जुड़ा हुआ है? जी बिल्कुल कामरान खान साहब, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपने पस मंज़र के अंदर बताया, तीनों तंजीमों का आपस में ताल्लुक़ भी है और ये कई सतहों के ऊपर ताल्लुक़ है। एक तो ज़ाहिर है कि एक मजहबी ब्रदरहुड का भाईचारे का ताल्लुक़ है, उसके अलावा इनकी माजी के अंदर भी बहुत कुर्बत भी रही है और एक दूसरे की ये कई ऑपरेशंस के अंदर सपोर्ट भी करते रहे। लेकिन अब सूरत हाल बदल रही है, ख़ास तौर के ऊपर जब दोहा के मुज़ाकरात हुए और अमेरिका और तालिबान ने इत्तफ़ाक़ किया कि अल-कायदा का ख़ास तौर के ऊपर उस पूरे मुआहिदे के अंदर ज़िक्र है कि उसको या उससे मुंसलिक गिरोहों को अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल नहीं करने दी जाएगी। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि जिन दिनों ये मुज़ाकरात हो रहे थे, उन्हीं दिनों में एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई थी जिसकी तरफ चाइना ने बड़ा एक एहतजाज किया था और अमेरिका ने ETIM को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त से निकाल दिया था। इसका मतलब था कि उसके ऊपर जो आलमी जो सेंक्शंस हैं उस तरीके से लागू नहीं होंगी जैसे कि यूनाइटेड नेशंस की या उसके इत्तेहादियों की तरफ से आयद दहशतगर्द तंजीमों के ऊपर होती है। एक तासुर ये मौजूद था कि शायद अमेरिका ने अपनी इंटरनल सिक्योरिटी और अपने इत्तेहादियों के इंटरनल सिक्योरिटी को सिक्योर करने का मुआहदा किया है, और चाइना में बीजिंग में एक तासुर था कि अब चीन को भी इसी किस्म का एक मुआहदा करना पड़ेगा या उसकी तरफ जाना पड़ेगा तालिबान के साथ। लेकिन ये जितनी तेज़ी से सूरत हाल बदली और आपने दासूर डैम की तरफ इशारा किया, अटैक की तरफ इशारा किया, और कुछ ऐसे शवाहिद अफ़गानिस्तान से मिलना शुरू हुए थे, और ख़ास तौर के ऊपर जब बदख्शां के अंदर कुछ इलाकों के ऊपर तालिबान ने कब्ज़ा किया तो शवाहिद ऐसे आ रहे थे कि शायद ETIM की इन्वॉल्वमेंट भी उसके अंदर है। तो एक बड़ी तेज़ी से चाइना को पेशरफ्त करना पड़ी। और ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान की और चाइना की मुफाहमत इसके ऊपर थी कि दोनों मिलके एक ऐसी स्ट्रेटजी तालिबान के साथ परसू करेंगे कि ना सिर्फ अल-कायदा बल्कि TIP जो उसका एक ऑफशूट है ETIM का वो, और ETIM TTP जैसे गिरोहों के साथ मुकम्मल डिस्कनेक्ट करे। उसकी तरफ कुछ पेशरफ्त हुई थी, अगर आपको याद हो, पिछले साल अक्टूबर-नवंबर में, और अफ़गान तालिबान ने एक कोशिश की थी कि अल-कायदा, TTP और दूसरे जो गिरोह हैं उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो हो नहीं पाया। उसका एक अलग से कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन ये तालिबान का एक बड़ा इम्तिहान है कि इस वक्त TTP ETIM को जैसे कि आपने कहा कि बड़ा इम्तिहान है, और अब क्योंकि वो उस जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे खाली जज इम्कान नहीं है कि तालिबान किसी अंदाज की हुकूमत वहाँ पे उनकी हो जाए, और हर मुल्क की अपनी ख्वाहिश है। अमेरिका ने जब माहिदा किया तो उसने सिर्फ अल-कायदा को पाबंद किया, तालिबान को, कि अल-कायदा और उससे मुंसलिक ग्रोहों को से अपना क़ता ताल्लुक़ करे, और इसी दौरान ETIM को सदर ट्रंप जाते जाते जो है वो अपनी इस टेरर लिस्ट से निकाल गए, गोया कि हमें अपने इससे वास्ता नहीं। लेकिन चीन कहता है कि ETIM बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके साथ TTP, पाकिस्तान कहता है कि TTP बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अब सारा जो ओनस है वो तो अफ़गान तालिबान को है कि वो अपने आप को इस खित्ते के जो बड़े ख़तरे हैं जो ममालिक के, उनसे आज़ाद करे। तो आपके ख़्याल में इस तरफ वो राग़िब होंगे? ये खासा मुश्किल अमल होगा। एक चैलेंज का हम जिक्र करना भूल गए, और जिसका प्रेशर सेंट्रल एशियन स्टेट और एशिया की तरफ से है, ज़्यादा दबाव तालिबान के ऊपर है, वो है दाइश का या इस्लामिक स्टेट का, जो तालिबान के जो ज़ेर असर इलाके हैं उनके इर्द गिर्द मौजूद है। ये ही तो सबसे बड़ा इम्तिहान है तालिबान लीडरशिप के लिए, क्योंकि जो क़यादत इस वक्त दोहा में मौजूद है या अफ़गानिस्तान के अंदर जो सियासी क़यादत है, उसका व्यू और जो फील्ड कमांडर्स हैं या जो फाइटर हैं, जो मुकामी कमांडर्स हैं, उनके व्यू के अंदर खासा एक फ़र्क है।
اور اس کو سب سے بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ اس کو کیسے بریچ کیا جائے طالبان لیڈرشپ کے لیے، کنونس کیا جائے کہ اس قسم کے عناصر جو طالبان کی آنے والی اگر کوئی رجیم بنتی ہے یا ان کے اوپر کوئی سفارتی دباؤ کا باعث بنتی ہے تو ان کو کیسے کنونس کیا جائے. اور یہی ہمیشہ سے چیلنج رہا ہے. ابھی ملا ہیبت اللہ کا جو عید کے اوپر پیغام آیا اس میں کوئی اس طرح کوئی خاص کوئی رہنمائی نہیں تھی، جس سے میسج یہی لیا گیا کہ شاید ابھی طالبان کی جو شورا ہے، قیادت ہے، ناراض کرنا نہیں چاہتی، جو ہارڈ لائنر ایلیمنٹ ہے طالبان کے اندر اس کی طرف پیش رفت نہیں کرنا چاہتی. اور میرا خیال ہے کہ سفارتی تعلقات اس وقت طالبان کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں 3 دارالحکومت کے ساتھ، اس میں بیجنگ، پاکستان اور ماسکو، اور ان تینوں کے ساتھ تعلقات کو استوار کرنے کے لیے ان کو تینوں گروہوں کے خلاف کارروائی کرنی پڑے گی. کارروائی کیا ڈسکنیکٹ کرنا پڑے گا، وہ ETIM ہے، وہ TTP ہے اور ISK جو افغانستان کے اندر ہے. اب اس چیلنج کو کیسے درپیش اس کو حل کریں گے، اس چیلنج کا اندازہ میرا خیال ہے طالبان کی لیڈرشپ کو تھا اور انہوں نے ہمیشہ سے اس کو ڈینائی کیا. لیکن پہلی مرتبہ بیجنگ کے اندر یہ ہوا کہ وزیر خارجہ کے ساتھ ان کے جو سٹیٹمنٹ ہے انہوں نے نہ صرف اس کو انڈیکیشن ہے تسلیم کرنے کے مسئلے کی، بلکہ اس میں ایک عہد ہے، پیمان ہے کہ وہ اس قسم کے عناصر کو جدا کریں گے اور اپنے آپ سے الگ کریں گے. لیکن عملی طور پہ ہو پائے گا یا نہیں، یہی تو امتحان ہے جس کی طرف پاکستان کی عسکری قیادت جب ہماری سویلین قیادت کے ساتھ بیٹھی تو اس کے اندر بھی تو یہی سوال درپیش تھا کہ کیسے TTP کا اور افغان طالبان کا جو رشتہ ہے اس کو کمزور کیا جائے یا اس کو بریک کیا جائے. بہت بہت شکریہ جناب عامر رانا ہمارے ساتھ موجود تھے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. دنیا خبر کی دنیا